बिन खिले मुरझा गए कुछ ख्वाब दिल की शाख पर। वक्त की बेरहम धूप ने हर कली को जला दिया। बहुत ही दुख भरा सानहा जो कि सरगोदा में हुआ एक 8 साल बच्ची के साथ। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। ये एक बच्ची बहुत ही प्यारी, इसका सानहा हुआ है कुछ ही दिन पहले। मैंने एक न्यूज़ सुनी तो मुझे यकीन करें दिली तौर पर बहुत ज़्यादा सदमा हुआ। मुंतहा नामी इस बच्ची की उम्र 8 साल है, जो कि उसके माँ बाप बता रहे हैं। माँ का रो रो के बुरा हाल है, बाप निढाल है। लेकिन ये क्या सानहा है कि बच्ची घर से चीज़ लेने के लिए निकलती है और उसे अगवा कर लिया जाता है। और 2 भेड़िए या शायद 3 भेड़िए थे जिन्होंने इस बच्ची को नोच खाया। ये सानहे कब तक मेरे मुल्क में होते रहेंगे। ये कलियां जिन्होंने अभी खिलना था, खिलकर गुलाब होना था। पहले तो एक ज़ैनब का वाक़या हुआ, उसे भी दरिंदों ने इसी तरह शिकार बनाया, निशाना बनाया और उसे बेआबरू करके कत्ल कर दिया। नहायत ही अफसोस का मकाम है उन माँ बाप पर क्या बीती जिन्होंने छोटे से लेकर बच्ची को 8 साल तक संभाला, पाला और उसकी परवरिश की। और न जाने क्या क्या उनके ख्वाब थे, क्या क्या उनके जहन में था। बच्ची के क्या ख्वाब थे कि मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी। जब औलाद छोटी होती है तो माँ बाप उसे सीने से लगा कर रखते हैं, लेकिन इस तरह के दरिंदे न जाने कब की ताड़ में लगा हुआ था ये इंसान कि उस बच्ची को देख रहा था, ताड़ रहा था, मौके की तलाश में था। जैसे ही उसे मौका मिला, बच्ची घर से चीज़ लेने के लिए गई है। बच्चे चले ही जाते हैं। हमारे मुल्क में बिल्कुल ही तहफ़्फ़ुज़ नाम की चीज़ नहीं है। बच्चों को सिक्योरिटी नहीं दी जाती। अक्सर कई माएँ अपने बच्चों को या तो अपने हाथों से कत्ल कर देती हैं, मार देती हैं, या कोई इस तरह के सानहे हो जाते हैं कि बच्चे अगवा हो जाते हैं, या कोई ख़ानदानी दुश्मनियाँ ऐसी निकल आती हैं कि वो बच्चों को जो है वो मार देते हैं या उनको ख़त्म कर देते हैं। खुदारा अब अल्लाह से डर जाएं। ये नहाते खून आपकी जान का वबाल बन जाएंगे। क़यामत वाले दिन आप इनके देनदार होंगे, क्योंकि आपने इनको नाहक कत्ल किया है, नाहक इनकी जान ली है। अगर किसी ने किसी इंसान को मारा तो गोया उसने पूरी इंसानियत को मारा। ये इन जाहिल लोगों की बातें हैं जिनको दीन की समझ नहीं है। ये इन जाहिल लोगों के काम हैं जिनके पास से भी दीन होकर नहीं गुजरा। इस तरह तो जानवर भी नहीं करते जिस तरह ये इंसान होकर इस तरह की गैर नाज़ेबा हरकत करते हैं। उस छोटी सी बच्ची से इनकी क्या दुश्मनी थी और किस वजह से इन्होंने इस तरह ये घिनौना काम किया। अगर हमारे मुल्क में कुछ ऐसा निज़ाम राइज हो जाए कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, तो यकीनन इस तरह के कामों में कुछ न कुछ कमी ज़रूर हो जाएगी। वो माँ बाप अब अपने बच्चों को कहाँ भेजें। बच्चे पहले दौर हुआ करते थे कि बच्चे मिलकर आपस में खेला करते थे, बड़े एक साइड पर बैठ जाते थे और बच्चे छतों पर खेल लेते थे, गलियों में खेल लेते थे, आज़ादाना तौर पर चीज़ें भी ले आते थे खाने वगैरह के लिए। लेकिन अब तो बच्चे घुट कर रह गए हैं, घरों में कैद होकर रह गए हैं। इन जानवरों की वजह से, इन जंगलियों की वजह से माएँ अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालती। माएँ डर गई हैं, माएँ खौफज़दा हो गई हैं। उनके बच्चों के साथ जब इस तरह की ज़्यादती की जाती है, ये इन चीज़ों की इन लोगों को शर्म भी नहीं आती कि अपने हम उम्र के साथ अगर ये काम किया जाए और जायज़ तरीके से किया जाए। अपने माँ बाप को रोएं, उनको पीटें, उनसे कहें कि उनकी शादियाँ करें। जब ये शादियाँ लेट हो जाती हैं तो वो हराम और हलाल का फ़र्क ख़त्म कर देते हैं। वो जो भी नज़र आता है उस पर ही वो ज़्यादती कर देते हैं, ना देखते हैं ये छोटा है, ना ये देखते हैं बड़ा है। अब तो बेटियों के साथ साथ बेटों की भी हिफाजत करनी पड़ती है, क्योंकि बेटों के साथ भी ज़्यादती के बहुत से केसेस नज़र आते हैं। लड़कों के साथ भी ज़्यादती की जाती है और बच्चियों के साथ भी। खुदारा इस तरह के पॉइंट पे ज़रूर आवाज़ उठाया करें,
کیونکہ یہ میرے ملک کا، پورے ملک کا المیہ ہے اور افسوسناک مقام ہے۔ سرگودا میں یہ جب سانحہ ہوا تو ماں سے اس کی حقیقت جانی گئی، تو ماں نے کہا کہ وہ مجھ سے پیسے مانگ رہی تھی کہ امی میں نے چیز لے کر آنی ہے۔ مائیں دے دیتی ہیں اکثر کہ چلو بچہ کوئی چیز کھا لے۔ وہ ابھی کہتی ہیں کہ بچی نکلی ہے باہر، تھوڑی دیر ابھی ہوئی ہے تو دل کو کچھ ہونا شروع ہو گیا کہ ٹائم ہوتے ہوتے گھنٹہ ہو گیا تو بچی گھر نہیں آئی۔ کہتی ہیں اس کی ماں کا بیان ہے کہ پہلے بچی جایا کرتی تھی تو جلدی آ جاتی تھی، لیکن اس دفعہ نہیں آئی۔ سی سی ٹی وی کیمرے سے پتہ چلا بچی ایک سٹور میں گئی ہے چیز لینے کے لیے، لیکن اس کے بعد واپس نہیں آئی۔ اب جو مالک تھا وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بچی آئی ہی نہیں، اور ایک لڑکا وہاں پر کہہ رہا تھا کہ نہیں وہ چیز لے کر چلی گئی ہے۔ ان لوگوں کے بیان نہیں مل رہے تھے۔ وہ بچی کو اوپر لے گئے اور انہوں نے اجتماعی زیادتی کی۔ اس کے بعد اس کو مرڈر کر کے اس کی لاش بوری میں ڈال کے سائڈ پر رکھ دی۔ یہ جب پولیس نے کچھ اپنا کام دکھایا اور انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے دیکھے اور یہی دیکھا کہ بچی اسی سٹور پر آئی ہے، جب سب چھان بین کی گئی تو ملزم بھی پکڑے گئے اور انہوں نے اگل بھی دیا کہ ہم نے زیادتی کی ہے۔ ایسے لوگوں کو چوک پر لا کر سزا دی جائے تاکہ آئندہ ایسے لوگوں کے ذہنوں میں بھی ایسی بات نہ آئے۔ کرتے وقت تو وہ سوچیں ہی، لیکن جب کر لیں تو ان کو اتنی بری سزا دیں کہ تاکہ ان کی نسلیں یاد رکھیں۔ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو دوسرے ماں باپ بھی ڈر گئے ہیں، خوف کھا گئے ہیں۔ بچوں کو لے کر کہاں چلے جائیں، کیونکہ بچے جب چھوٹے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کی حفاظت کریں گے تو وہ بڑے ہوں گے، لیکن ان درندوں نے تو ان کی بچپن ہی چھین لیا۔ ان معصوم کلیوں کو تو جوان ہونے سے پہلے ہی مسل کر رکھ دیا۔ خدا را اس پوائنٹ پر ضرور آواز اٹھائیں تاکہ ایک یکجان ہو کر جب ہم لوگ قانون کے سامنے اپنی فریاد رکھیں گے تو وہ ضرور ایکشن لیں گے۔ اللہ کرے ہمارے ملک میں ایک ایسا نظام رائج ہو جائے جب کوئی اس طرح کا گنونا کام کرے تو اس کے کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ اس کی ساتوں پشتیں، سات نسلیں یاد رکھیں۔ اس بات کو عام نہ سمجھیں اور اس پر سب ہی آواز اٹھائیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظالمانہ رسم کو ختم کیا اور آپ نے کہا کہ کوئی اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کرے گا۔ آپ نے عورتوں کے حقوق رکھے، بیٹیوں کے حقوق رکھے، قرآن پاک میں سب کا حصہ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے باہر کے ملک جانا پڑ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بیٹی ہوئی تو اسے میرے آنے سے پہلے اس کو زندہ دفنا دینا اور اگر بیٹا ہوا تو اسے رکھ لینا۔ اب بیویوں میں آپ کو پتہ ہے کہ اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، ماں میں اتنا بڑا جگرا نہیں ہوتا۔ اس نے بچی کو چھوڑ دیا۔ بچی پلتے پلتے 5 سال کی ہو گئی۔ جب وہ آدمی آیا تو عورت کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ اب یہ یقیناً مجھ سے لڑے گا اور پوچھے گا۔ خیر اس نے وقت کو ٹال دیا، لیکن وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے صحن میں ایک بچی کھیل رہی ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے پھر بتایا کہ یہ وہی بچی ہے جو آپ کے جانے کے بعد پیدا ہوئی تھی اور یہ ہماری ہی بچی ہے۔ خیر اس آدمی کے دل سے اب کڑ نہیں جا رہی تھی تو اس نے کہا کہ میں تو اس کو اب زندہ نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں بیٹی نہیں رکھنا چاہتا۔ تو اس نے اس بچی کی ماں سے کہا کہ تم اس کو تیار کر دو، میں اس کو میلہ دکھانے کے لیے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ خیر وہ بہانے سے اس کو باہر لے گیا اور جاتے ہوئے اس کو وہ کبھی اٹکیلیاں کرتی، ادھر اپنے باپ کے ہاتھ کو پکڑتی ہے، کبھی اس کا ماتھا چومتی ہے، کبھی اس کے ہاتھوں پہ پیار کرتی ہے۔ خیر اسے پھر بھی پیار نہیں آیا۔ اس ظالم انسان نے جا کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں اپنی بیٹی کو زندہ دفنا دیا۔ خیر وہ تو ایک باپ تھا اور ایک ظالمانہ تب رسم چلتی آ رہی تھی کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لیکن آج کی بیٹی اور آج کی بیوی، آج کی ماں اتنی کمزور نہیں ہے جو چپ ہو کر بیٹھ جائے گی۔ آج کے حکمرانوں کو چاہیے کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں۔
اور اگر اس طرح کے درندے اس دنیا سے بچ جائیں گے لیکن اللہ کی پکڑ سے تو نہیں بچ سکتے۔ اللہ ان کی دنیا تو خراب کرے گا ہی لیکن آخرت اس سے بھی زیادہ ان کی خراب ہوگی۔ جس نے کسی ماں کا گھر اجاڑ دیا، جس نے ایک بچی کا بچپن اس سے چھین لیا، جس نے ایک بچی کے خواب اس سے چھین لیے، اسے عبرت کا نشان ہی بننا چاہیے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں ان جیسے درندوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کے ساتھ خود باہر جانا چاہیے۔ اگر ہم آج سٹینڈ نہیں لیں گے، اگر آج ہم اس بات کو دبا دیں گے تو کئی زینب اور کئی منتہا اسی طرح ہوس کا نشانہ بنتی رہیں گی۔ آج کل ویسے بھی بچوں کی بہت زیادہ ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ پہلے اسکول جانا، پھر ٹیوشن جانا، پھر قاری صاحب کے پاس جانا، اور اس طرح تو ان کا بچپن ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور ہر ماں اب جب بچہ باہر نہیں بھیجے گی تو پھر ماں اپنے بچوں کو فون پکڑا دیتی ہیں، موبائل یوز کرواتی ہیں، جس سے ان کی نظروں پر بھی فرق پڑتا ہے۔ جہاں پر سوسائٹیاں ہیں وہاں پر تو انہوں نے پارک وغیرہ بنا دیے ہیں جہاں مائیں اپنے بچوں کو لے کر آتی ہیں اور اپنے سامنے ان کو کھیلتا ہوا دیکھتی ہیں، لیکن ابھی بھی محلوں میں، گلیوں میں بچے محفوظ نہیں ہیں۔ خدا را اس طرح کا اگر ماحول رہا تو بچے اپنا بچپن کھو دیں گے تو کس طرح ہم سروائیو کر سکیں گے؟ اتنے بڑے ملک میں کوئی سنوائی نہیں ہے۔ جب کوئی حکومت سننے والی نہ ہو تو معاملہ سیدھا اللہ کے پاس جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ زینب کے ساتھ معاملہ ہو گیا، یہ نہ سمجھے کہ منتہا کے ساتھ معاملہ ہو گیا، یہ ہماری ہی بچیاں تھیں۔ ان جیسے درندوں نے تو خوف ہی ڈال دیا ہے، دل ہی ڈر گئے ہیں کہ اب بچے جائیں تو کدھر جائیں، اب مائیں اپنے بچوں کو لے کر کدھر جائیں جہاں پر ان کا بچپن سیکیور ہو، محفوظ ہو، جہاں پر ان کو کوئی تکلیف دینے والا نہ ہو، جہاں ان کے ساتھ اس طرح زیادتی نہ کی جائے۔ اب اگر اس ٹائم دیکھا جائے تو اس بچی پر کیا بیتی ہوگی، وہ اتنے بڑے اوباش قسم کے انسان اور وہ معصوم سی کلی۔ خدا را کچھ تو خوف کریں، خدا را کچھ تو اس پر ایکشن لیں اور اس طرح کا ایکشن لیں کہ آئندہ ان کی سب کی نسلیں یاد کریں۔ جو اس کام کو سوچے بھی تو اس کو پتہ ہو کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے کہا کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر جاتا ہے تو اس کی پوچھ عمر سے ہوگی، تو کیا آج کے دور میں اتنے سانحے ہو رہے ہیں تو کون اس کا جواب دہ ہوگا؟ اگر آج اس کام کو روکا نہ گیا تو یہ بڑھتے بڑھتے اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ خدا را اس پر ایکشن لے۔ میں ایک بات کو بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ میری اس آواز کو جہاں تک بھی ہو سکے پہنچایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو بلبل ایک نہایت چھوٹا سا پرندہ ہے، وہ بھی اپنی چونچ میں پانی بھر بھر لاتا رہا اور اس کو بجھانے کی کوشش کرتا رہا، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ اتنا بڑا الاؤ جل رہا ہے تو اس کی چونچ میں کتنا پانی آ جائے گا، لیکن اس کے دل میں ایک یہی بات تھی کہ اللہ کے آگے میں سرخرو ہو جاؤں گا کہ اللہ جب تیرے نبی کو آگ میں ڈالا جانے لگا تھا تو میں نے اپنا حصہ ڈالا، میں نے پانی اکٹھا کیا، چاہے میری استطاعت اس قابل نہیں تھی لیکن میں نے پھر بھی اپنا حصہ ڈالا۔ آج میرے بھی کوئی اوقات نہیں، آج میرے بھی ایسی کوئی آواز نہیں، آج میرے پاس بھی ایسے کوئی الفاظ نہیں کہ میں آپ لوگوں کو جگا سکوں اور آپ لوگوں کو میں اپنا دکھ بتا سکوں جتنا مجھے اس بات پہ دکھ ہوا ہے۔ اس طرح کے میں جیسے واقعات دیکھتی ہوں تو مجھے یقین کریں اپنے بچے یاد آتے ہیں۔ خدا را اپنے بچوں کی طرح ان کا معاملہ سمجھیں اور ان کے ماں باپ کو پورا انصاف دیا جائے۔ میں ان کے حق میں آواز اٹھاتی ہوں کیونکہ وہ ماں باپ انہوں نے جس طرح اس بچی کو بڑا کیا، جس طرح ان کے گھر کا افراد اس دنیا سے چلا گیا، ان کو بھی سر عام چوکوں پر سزا دی جائے تاکہ دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت اچھی کرے اگر ہم نیکی میں پہل کریں تو، کیونکہ قطرہ قطرہ مل کر ہی دریا بنتا ہے، اور جب دریا بنتا ہے تو وہ اس طرح کے تنکوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔
یہ ایسے تنکے ہیں جن کو بہہ ہی جانا چاہیے۔ ایسے ماں باپ پر افسوس ہے۔ ہم اپنی بچیوں کی تو تربیت کرتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کی کیوں نہیں تربیت کرتے؟ ہم اگر ان کی اسلام کے مطابق تربیت کریں تو آج ہر گھر کی بچی محفوظ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ میں فلاں فلاں لڑکی سے پیار کرتا ہوں اور اس سے بدکاری کا فعل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی اتنا قریب بٹھا لیا کہ آپ کے گھٹنے مبارک اسے ٹچ کر رہے تھے، چھو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہاری ماں کے لیے، تمہاری بہن کے لیے اس طرح کا خیال رکھے تو تمہارے دل میں کیا آئے گا؟ وہ ایک دم غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ تو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ اگر آج تم اپنی ماں اور بہن کے لیے اس طرح کا دیکھ بھی نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو تم بھی کسی کی ماں بہن کے اسی طرح خیال کرو جس طرح تم اپنی بہن اور ماں کے لیے سوچتے ہو۔ یہ لوگ اپنی ماں اور بہن کے لیے کوئی خیال نہیں رکھتے اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ پہلے دور بہت ہی سادہ تھا، لوگ بھی بہت سادے تھے اور بچے بھی بے فکرے تھے، لیکن آج جتنا ایڈوانس دور ہو گیا ہے اتنی ہی بے حیائی پھیل گئی ہے اور اتنے ہی ہوس کے شکاری باہر درندے پھر رہے ہیں جہاں پر آپ کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ خدارا اگر ان کو شرم نہیں آتی تو آپ اپنے بچوں کا پورا پورا دھیان رکھا کریں، بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کا بھی دھیان رکھا کریں، نہ کہ بیٹوں کو آپ چھوڑ دیا کریں۔ یہ درندے نہیں دیکھتے کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، ان کو اپنی ہوس پوری کرنی ہوتی ہے۔ یہ تو گناہ گار ہیں ہی، لیکن آپ اپنے گھر کا دھیان کر لیں۔ خدارا اتنی مشکل سے ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، پالتی ہے، تو لیکن یہ درندے کس طرح اسے مسل کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کا درد، اس کا دکھ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ میرے جیسی کئی ایسی مائیں ہوں گی جو یقیناً میری بات سے اتفاق کریں گی۔ آپ کو اس ویڈیو سے کیا سبق ملا کہ آپ اپنے بچوں پر دھیان رکھیں گی، آپ ان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں گی۔ کوئی بھی کام پڑ گیا ہے تو آپ خود جا کے کر لیں، لیکن یہ معاشرہ درندوں کا معاشرہ بن گیا ہے، یہ ہوس ماروں کا معاشرہ بن گیا ہے۔ اس میں ایک عورت کو نہیں، پوری عورتوں کو سٹینڈ لینا پڑے گا اور پورے مردوں کو بھی سٹینڈ لینا پڑے گا اور حکومت کو بھی ان کو ان کے کیفے کردار پر پہنچانا پڑے گا، تب ہی کچھ اس معاشرے میں سکون کا سانس لے سکیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ آپ کو اچھی اچھی باتیں ساری سننے کو مل جائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کا بٹن آن کر دیں۔